अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, आज की हमारी इस तीसरी नशिस्त में हम और आप सूरह इंशिराह के बारे में सुनने और सुनाने और उसके मानी और तर्जमे की तरफ गुफ्तगू करेंगे। जैसे कि आपने और हम कल के पहले वाली हमने अपनी वीडियो में सूरह वद्दुहा के बारे में तफसील के साथ समात किया था। इस सूरह मुबारक का नाम अल इंशिराह है, जो अलम नशरह से लिया गया है। बाब इनफ़ियाल में जब जाता है तो उससे लिया जाता है। और इस रुकू में, इस सूरे में एक रुकू है और 8 आयतें हैं और 103 हरूफ हैं। अब इस सूरह मुबारक के नुज़ूल के बारे में किसी को कोई शक नहीं है, जिस और कोई ख़ास शान नुज़ूल भी इसका हमें कुतुब तफासिर में नज़र नहीं आता। मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ और इसका शान नुज़ूल फ़ौरी तौर पर वज़्ज़ुहा के बाद, फ़ौरी बाद ये सूरा नाजिल हुआ, सूरह वद्दुहा नाजिल हुआ। इसीलिए तो मैंने आपको सूरह वद्दुहा की तफसीलात जो आपने सुनी हैं, उस ज़िमन में मैंने अर्ज़ किया था कि ये सूरा और वद्दुहा दोनों सूरों को मुत्तसिलन, जैसे अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह अन्हु तो एक ही सूरा माना करते थे, तो ये दोनों सूरे वद्दुहा और अलम नशरा एक दोनों के पैर है, जोड़ीदार है और एक दूसरे से जुड़े हुए और मरबूत है। और इस सूरह मुबारका में भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजी की तरफ के वाक़यात की तरफ निशानदही करके बात को बयान किया गया। और आप ये कह सकते हैं कि इस सूरह वद्दुहा से लिंक देख लें आप, तो वहाँ कहा गया अलम यजिद का, वहाँ पर तो कसम खाई थी सूरह वद्दुहा में, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा कह कर के वहाँ से बात का आगाज़ हुआ था। फिर कहा गया था अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, क्या हमने आपको यतीम पाया नहीं पाया, तो आपको यतीम पाया तो पनाह न दी। फिर ववजदका दाल्लन फ़हदा ववजदका आइलन फ़अगना, ये जो कंटिन्यूएशन था वही कंटिन्यूएशन अब यहाँ से सूरह से आगाज़ हो रहा है। इस सूरह से कोई नए टॉपिक का आगाज़ नहीं हो रहा है, वो जो अंदाज़ जो वहाँ पर ख़त्म हुआ था वही अंदाज़ यहाँ पर शुरू हो रहा है। इसका आगाज़ हो रहा है अलम नशरह, क्या हमने नहीं खोल दिया, सदरक अलम नशरह लका सदरक, ए हबीब क्या हमने आपके लिए आपके सीने मुबारक को नहीं खोल दिया। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, अंदाज़ देखिए वही है, यहाँ आयत का अंदाज़ भी वही है। और फिर आगे बढ़े, वहाँ कहा गया था फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तनहर, आखिरी आयतों में व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। और इस आयत में क्या होगा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो दोनों में जो है यकसानियत है, दोनों के मौज़ूआत क़रीब क़रीब है, दोनों का जॉइंट है। और उस सूरे में भी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए हुए एहसानात को और आपको जो फ़ौक़ियत, जो मकाम और मर्तबा बयान किया गया था उसका ज़िक्र था वद्दुहा में। इस सूरह अलम नशरह इंशिराह में भी उसी की सिमत तवज्जो दिलाई गई, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये सूरह मुबारका भी वद्दुहा के फ़ौरी बाद नाजिल हुआ। और ये माहौल क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या है, ज़रा आप वो समझ जाएँ। कोई ख़ास, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस सूरह मुबारक का कोई ख़ास शान नुज़ूल हमें कुतुब तफासिर में नहीं मिलता, अलबत्ता माहौल वही है जो सूरह वद्दुहा का है, हालात वही है, पस मंज़र वही है। कुफ़ार मक्का के ताने हैं, कुफ़ार मक्का की अज़ियतें हैं, उनका सताना है, उनका जुल्म व सितम है, कभी गाली देना, कभी शायर कहना, कभी साहिर कहना, कभी अपने ताल्लुक़ात तोड़े जा रहे हैं, अपने पराये बन रहे हैं, पड़ोस गैर बन रहे हैं, तकालीफ़ का एक सामान सर पर लगा हुआ है, एक बोझ है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी उठा हुआ है। ऐसे माहौल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान का आगाज़ फरमाया तो फिर सारी फ़िज़ा जो है दुश्मन बन गई, दुश्मनी, अदावत और मुखालफत से भड़क उठी सारी फ़िज़ा, और हर कोई मुखालिफ बन गया, अपने बेगाने होने लगे। ऐसे माहौल में सिर्फ़ एक ही ज़ात थी जो दिलासा दे सकती थी और राहत, इत्मीनान और सुकून का सामान मुहैया कर सकती थी, वो ज़ात अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात मुबारका थी। तो उसने इस सूरह मुबारका में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर आयत में एक अज़ीम मुजदा, दिलजुई, दिलासा, इत्मीनान और आपको सब्र की तलक़ीन और आराम से आने वाले, देखिए आदमी को होता ये है कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको अगर सही आदमी सही तौर पर, दिली तौर पर अगर उसको दिलासा दिया जाएगा तो उसका गम कम हो जाता है, रंज कम हो जाया करता है। इस सूरह मुबारका में भी हमें वही नज़र आता है
پھر آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب پاک، آپ ان لوگوں کی جو مخالفتیں ہیں، دشمنی ہیں، آپ اس پر اپنا دل رنجیدہ مت فرمائیے، اور وہ لوگ آپ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، آپ کا چرچا نہیں کرتے اچھائی کے ساتھ، وہ آپ کا چرچا کوئی شاعر کہہ کر کر رہا ہے، کوئی ساحر کہہ کر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ کے پاس شیطان نعوذ باللہ آتا ہے، کوئی جن آتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے عز و جل کہ حبیب پاک آپ اس کی فکر مت کریے، آپ ان لوگوں کے بارے میں چھوڑ دیجئے، ہم آپ کے ذکر کو اتنا ابھی تو آپ بظاہر تنہا نظر آ رہے ہیں، مگر یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو، آپ کے چرچے کو اتنا بلند و بالا کرے گا کہ ساری ہستیاں ہیچ ہوں گی، ہر پستیاں، ساری ساری پستی آپ کے ذکر کے آگے پست و ہیچ ہو جائیں گی، ہر بلندی آپ کے ذکر سے فیض پا کر خود پر فخر کرنے لگے گی، فرش والے تیری شوکت، تیری شان و عظمت کو بیان کرنے لگیں گے، اور وہ کیا جانیں گے؟ نبی محترم آپ تو وہ ذات ہیں جن کا خسروا اور جن کا نام اور چرچا اور پھریرا ہر جگہ پھریرا رہتا ہے، جہاں جہاں خالق کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں اے حبیب آپ کا ذکر مبارک ہوگا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ پھر آخر درمیان میں کیا فرمایا گیا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے مشکل وقت آتے ہیں اور جاتے ہیں، مشکل وقت کی مقدار اور مدت تھوڑی ہوتی ہے، مشکلیں جب آتی ہے تو اس کو جانا ہوتا ہے، مگر ہر مشکل کے بعد پھر آسانی اور راحت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے مشکل کو ذکر کیا، بعد میں راحت کو، ہم تفصیل جب آئیں گے تو آپ تفصیل سنیں گے۔ دیکھیے بتایا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اب آسانی کتنی ہے یہ نہیں بیان فرمایا، مشکل ہے مگر مشکل ختم ہونا ہے اور آسانی آنا ہے۔ پہلے اگر یسر کہتا، ہر آسانی کے بعد مشکل ہے کہا جاتا، تو کہا جاتا کہ بھئی ہاں بھئی فوری طور پر ختم ہوگی، کیونکہ مشکل انتظار میں، عسر جو ہے، تنگی جو ہے انتظار میں ٹھہری ہوئی ہے آسانی کے لیے، مگر یہاں الٹا بیان کیا تو فرمایا کہ مشکلات کچھ وقفے کے لیے ہے، رات کے بعد دن کا اجالا ہونا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا گیا آخری دو آیتوں میں، جیسے ہی آپ تبلیغ دین حنیف کے کام سے مکمل فرما دیں، فارغ ہو جائیں، تو اے حبیب پاک جو اصل مقصد حیات ہے، بھئی یہ لوگوں کو دین کے کام کے لیے بلا کیوں رہے ہیں؟ تاکہ لوگ جو بندہ کا، عبد کا جو تعلق ہے، رب کا اور بندے کا تعلق جو ٹوٹ چکا ہے، اس تعلق کو جوڑنے کا نام تبلیغ دین ہے۔ انبیاء کرام کو کیوں بھیجا جاتا؟ کہ جو بندے اللہ سے ٹوٹ گئے ہیں ان کو جوڑا جائے۔ تو فرمایا جا رہا ہے جب جوڑ دینے کا کام مکمل ہو جائے تو آپ خود بھی اور لوگوں کو بھی کہیے اس خداوند قدوس سے جڑ جائیں اور اس کی عبادت میں یکسو ہو کر منہمک ہو جایا کریں۔ اب آئیے معزز سامعین کرام، ہم آ جاتے ہیں سورہ مبارکہ کی طرف۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے مضامین بیان کر دیے، اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین آئے ہیں وہ بیان کیا، اور یہ سورہ مبارکہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اور اپنے محبوب کی مدحت میں اور شان میں آیات کی شکل میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا جہاں کے جتنے شعراء ہوں گے، نادگو شاعر ہوں گے، وہ اسی سورہ مبارکہ، انہی آیات ورفعنا لک ذکرک کی تابع ہوں گے اور اسی کی تفسیر بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آئیے ہم ترجمہ اور تشریح کی طرف آتے ہیں۔ سورہ انشراح مکی سورہ ہے جس میں 8 آیتیں ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کے اس میں نام سے شروع کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور خوب رحم فرمانے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھول دیا، لکا آپ کے لیے، کشادہ کرنا، شرح یشرح کھولنا، شرح کرنا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو بھی الشرح کہتے ہیں، اس سے شرح صدر ماخوذ ہے، اسی سے لیا جاتا ہے۔ اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں الشرح سے مراد کشادگی، فراخی کا مفہوم ادا کرتا ہے، کسی الجھی ہوئی اور گھاٹ لگی ہوئی چیز، جو مشکل بات کی وضاحت کو بھی شرح کہا جاتا ہے۔ کوئی بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ فرما دیں ذرا اس کی شرح فرما دیجیے، آسان شرح فرمائیے، کوئی کتاب ہوتی ہے اس کی شرح کیا جاتا ہے۔ تو آدمی، اور علامہ آلوسی یہ بھی فرماتے ہیں، سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ شرح کا لفظ کا استعمال دل
کو خوشی دینے کے لیے ہوتا ہے، خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی آدمی جب بات سنتا ہے، کسی بات کی شرح سنتا ہے، تو آدمی کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ آدمی جس بات سے مطمئن ہو جائے اس کو شرح کہا جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب پاک کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا؟ یقیناً کھول دیا ہے۔ الم کیا نہیں، نشرح ہم نے کشادہ نہیں کیا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینے مبارک کو۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کی تحقیق کے ضمن میں کچھ مفسرین کے اقوال وغیرہ لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینے مبارکہ کو اے حبیب پاک کیا کشادہ نہیں کر دیا کہ غیب کی باتیں، شہادت کی باتیں، دونوں جہانوں کے آپ کے سینے مبارکہ میں سما دی گئی۔ آپ لوگوں کو پہنچانے، اللہ سے لینا اور بندوں میں پہنچانا، جس اعتبار سے بھی ہو، اس دونوں چیزوں کے لیے آپ کو جمع فرما دیا، آپ کے سینے مبارک میں جمع فرما دیا۔ اور نہ صرف جسمانی اعتبار سے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی آپ کا سینہ مبارک ہر چیزوں کا گنجینہ ہے، خزانہ ہے، اس میں اللہ نے محفوظ فرما دیا۔ قرآن کریم جیسی نعمت اس میں محفوظ ہے، اس پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم جیسی نعمت عظمیٰ اس قلب مبارک پر، صدر مبارک پر، سینہ مبارک پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے ضمن میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سینہ مبارکہ میں علم کا، معرفت کے سمندر اللہ تعالیٰ نے اتار دیے ہیں، اور اس سے مراد نبوت کے سارے جو لوازمات ہے، رسالت کے سارے فرائض ہے، اور جو قوت، طاقت برداشت ہے، ایک تو اللہ کی طرف سے لینے قلب مبارک پر اس کو متحمل رہنا، اس کو سنبھالنا، وہ ایک مسئلہ۔ پھر دوسری چیز یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے رنج و غم ہے، پھر لوگوں کے کئی باتیں ہیں بولنے والی، وہ بھی سننا، اور ان ساری چیزوں کو اپنے قلب مبارک کا حصہ بنانا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کے لیے آپ کے سینے مبارک کو کشادہ فرما دیا ہے، اور کھول دیا ہے، اور واضح فرما دیا ہے۔ یعنی لوح قلم کا جو علم ہے وہ بھی آپ کے سینے میں ہے، اس کی ایک ایک سطر، اس کے علم کے سمندر کا ایک ایک قطرہ اور نہر آپ کے دل، قلب مبارک اور کے سینے مبارک سے وہ جاری ہوا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات مبارکہ اس آیت کریمہ کی آئینہ دار ہے۔ یعنی جس قوت ارادی کے ساتھ، جس صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرائض نبوت کو انجام دیا ہے اور آنے والی ہر مشکل کو برداشت فرمایا ہے، اسی کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو کشادہ فرما دیا۔ دیکھیے ایک اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں دوسرے رکوع میں فرمایا، وہاں پر ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو۔ قالا، جب انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری، اے باری تعالیٰ میرے قلب کو، میرے سینے کو کشادہ فرما دے، کشادہ کر دے، کھول دے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ نے دعا کی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے احادیث میں اور سیر کی کتابوں میں کہ جو انہوں نے وہاں پر اس آیت مبارکہ میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ، یہ ساری دعائیں ہیں ان کی، اللہ نے ساری دعاؤں کو فوری طور پر قبول فرمایا۔ یہ مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، مگر قرآن کریم میں وہاں پر نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا ہے، مگر حبیب پاک نے دعا کی۔ اس سورہ مبارکہ میں، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ حضور نے دعا کی ہے باری تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ فرما دے، نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے حبیب کا مقام اور کلیم کا مقام۔ کلیم دعا مانگ کر لینا پڑتا ہے، کلیم دعا مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں، اے باری تعالیٰ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملات میں آسانی فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میرے زبان میں جو گھانٹ لگی ہوئی ہے، گانٹ اس کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ وہ دعا کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں اللہ سے، مگر حبیب کا مقام وہ ہے بن مانگے اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے کہ آپ کے سینے مبارکہ کو نہیں کشادہ فرما دیا۔ اب اس کے ضمن میں بعض مفسرین کرام نے شق صدر اس کے واقعے سے مراد لیا ہے، اس سے مراد شق صدر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 2 مرتبہ آپ کا شرح صدر ہوا، یعنی سینہ مبارکہ کو چاک کیا گیا اور دل مبارک کو نکالا گیا اور دھویا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جب آپ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہتے تھیں، بنو سعد قبیلے کے درمیان، اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبریل آئے
اور آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹایا، سینے مبارک کو چیر کر قلب مبارک کو نکالا اور دل کے اندر سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور زمزم سے اس کو دھویا، پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا اور ایمان اور حکمت سے بھرے سونے کے دھو کر اس میں پھر ایمان اور حکمت سے بھرے ایک سونے کے تشت میں بھرا ہوا تھا ایمان اور حکمت، اس کو آپ کے قلب مبارک میں، سینے مبارک میں اڈیل دیا گیا۔ یہ دو واقعات ملتے ہیں، بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے، مگر اکثر مفسرین نے اس رائے کو اختیار نہیں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، شق صدر کی احادیث صحیح ہے، اس کا ثبوت ہے، مگر اس آیت کریمہ میں یہاں پر شق صدر سے مراد، شرح صدر سے مراد، شق صدر نہیں فرمایا، شرح صدر فرمایا، یعنی ہر چیز کے لیے اللہ نے آپ کے سینے مبارکہ کو کھول دیا، دونوں جہانوں کی وسعتیں، زمین و آسمان کی بلندیاں، اللہ نے ہر چیز کو اس شرح سینے مبارک میں داخل فرما دیا اور اس کے اندر جمع فرما دیا۔ علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا، لکا آپ کے لیے، صدرکا آپ کے سینے مبارکہ کو، کیا آپ کے سینے مبارکہ کو ہم نے شرح نہیں فرما دیا، کھول نہیں دیا، کشادہ نہیں کر دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے دور نہیں کر دیا، اتار نہیں دیا آپ سے آپ کا بوجھ، یعنی آپ کے اوپر جو بوجھ تھا کیا ہم نے وہ بوجھ کو اتار نہیں دیا۔ اور اصل میں وزرک جو ورڈ آیا ہے، جو آیا ہے، وزرن کہتے ہیں کہ تفاسیر کے مطابق الحمل الثقیل، یعنی بہت وزنی چیز۔ وزرن کا لفظ بھی اور حملن کا لفظ بھی، دونوں کا ورڈ وہی میننگ میں ہے، مگر حمل کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ آدمی برداشت کر سکے، یعنی ایسا وزن جو آدمی اٹھا سکے۔ وزرن ایسا بوجھ جو آدمی نہیں اٹھا سکتا، بہت بڑا، بہت ہی ثقیل، ایسا بوجھ جو آدمی کو کی پیٹھ کو بوجھل کر دے، جو آدمی کی پیٹھ کو دبا دے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے آپ کا جو بوجھ تھا ہم نے اتار نہیں دیا، الذی، وہ کیسا بوجھ تھا، انقض ظہرک، جو آپ کی پہلو کو، آپ کی پیٹھ کو بوجھل کر رہا تھا، دبا رہا تھا اور آپ کو دبا دے رہا تھا، بٹھا دے رہا تھا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ حملن کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ایسا بوجھ جو آدمی اٹھا سکے، اسی لیے حاملہ عورت کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ وزن تو اٹھاتی ہے مگر اتنا وزن جو برداشت کر سکتی۔ حمال، اٹھانے والا، وزن اٹھانے والے کو ہم حمال بھی کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، وہ وزن اٹھا سکتا ہے، مگر وزرن کا جو ورڈ ہے وہ ایسا بوجھ جو آدمی کی پیٹھ کو دبا دے، بوجھل کر دے، اس کو اس کے نیچے دبا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یعنی وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل بنا دیا، دبا دیا ہے۔ تو ویسے لغت میں کئی معنی آتے ہیں عرب کے نزدیک کہ جب اونٹ کی پشت پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی پھسلیوں میں سے ایک آواز آنے لگتی ہے، اس کو بھی انقضا کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کون سا بوجھ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر باریں گنا گزر رہا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے اٹھا لیا ہے، ہٹا دیا ہے؟ تو پہلی بات یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیا کرتا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا وزن اور قوت اور تکلیف برداشت کر سکتا ہے۔ حبیب پاک کا مقام سارے بعد از خدا تو یہ قصہ مختصر والی ذات، بزرگ تو یہ قصہ مختصر حضور کی شان ہے۔ تو حضور کی شان جب اتنی ہے تو پھر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنا بوجھ، کتنی طاقت اور قوت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، جس کو علامہ پیر کرم شاہ ظہری علیہ رحمٰ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمایا ہے۔ یعنی پہلا معنی، اپنی قوم کو جب کھلی گمراہی میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور قلب مبارک بہت رنجیدہ ہو جاتا، بہت تکلیف ہوتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو بے جان بتوں کو پوج رہے ہیں، کفر میں، فسق میں، فجور میں کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی برہنہ طواف کر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، کوئی خاندانی جھگڑے ہیں سالوں تک چل رہے ہیں، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کرتا، اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو دیکھ کر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مضطرب ہو جاتے، بڑے تکلیف اور بڑے رنجیدہ ہو جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب نبوت عطا فرمایا، پر فائز فرمایا، اور قرآن کریم کے ذریعے سے رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور جو آپ کے دل پر جو بوجھ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ اتار دیا اور اس کو دور فرما دیا۔ تو پتہ کیا چلا اس سے کہ اس میں جو بوجھ تھا کیا تھا، جو کفار اور مشرکین کو جو دیکھتے، اپنی قوم کو دیکھتے، انسانوں کو دیکھتے کہ وہ انسانیت کے مقام سے نیچے گر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ سے دبے جاتے، اس کی تکلیف سے اتنا رنجیدہ ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے حبیب پاک ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں مت پڑھیے، آپ اتنا زیادہ ان کے بارے میں سوچیے مت، تکلیف آپ کو ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں فرمائے گا، آپ کی تکلیف اللہ سے گوارا نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، اس سے مراد نبوت کا بارے گرا اور بوجھ ہے، اور رسالت مراد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے ایک مقام پر فرمایا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان والجبال اور پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو ہر ایک نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، اور ایک خاص انسان نے، بشر انسان نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد بار نبوت ہے، الامانہ سے مراد اللہ کا بار نبوت، جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرما کر کے آپ کے دلوں سے جو بے چینی تھی، جو لوگ آپ کو تانے دے رہے ہیں، یا جو کچھ بھی مکے کے ہم جو پہلے سورے میں پڑھ چکے ہیں کہ آ کر کے کوئی تانا دے رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، تو آپ کا دل بڑا ملول ہوتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ملول آپ کا دل ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیا ہے۔ وہ آپ کی جو تشویشناک حالت ہے، جو آپ کے دل کو، آپ کے جسم میں مبارک کو، جو نفسیات مبارک کو، جو آپ کو جو تشویش لاحق ہوا کرتی تھیں، ان تشویش کو اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول کر کے اور کشادہ فرما کر کے وہ دشواریوں کو اور ان بوجھ کو آپ اللہ تعالیٰ نے ہلکا فرما دیا ہے۔ وَوَضَعْنَا، اور ہم نے ہٹا دیا، اتار دیا، دور کر دیا، ان کا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ، الذی، وہ کیسا بوجھ تھا، جو کہ انقضا، بوجھل کر دیتا تھا، دبا دیتا تھا، ظہرک، آپ کی پیٹھ کو۔ اب آئیے قرآن کریم کی وہ سب سے بہترین آیت مبارکہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی کہے، میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کر دیا، لَکَ، آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذکرک، آپ کے ذکر کو۔ معزز سامعین کرام، قرآن کریم کی اتنی خوبصورت آیت کریمہ ہے، اتنی خوبصورت آیت کریمہ، اس کے اوپر ایک مکمل دفتر ہو، 1400 سال گزر چکے مگر اس کی معنی اور مفاہیم سمجھا نہیں جا سکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند فرما دیا ہے۔ کتنا بلند فرمایا اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا ہے، لَکَ، آپ کی خاطر، وجہ بھی، بلند کرنے کی وجہ بھی بیان فرما رہا ہے، کسی اور غرض سے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، فرشتوں کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، لَکَ، اے حبیب پاک، صرف اور صرف آپ کی خاطر، آپ کی مرضی، آپ کی خوشنودی، آپ کی رضا کی خاطر۔ پہلے سورے میں ہم کیا پڑھے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب عنقریب آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اب پھر یہاں فرمایا رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ کتنا، اے باری تعالیٰ کتنا تو نے بلند فرمایا؟ فرمایا کہ میں بے حد و بے کنار ہوں، بے حساب ہے میرے خزانے، میں کسی کی، میرا کوئی عمل، میری ذات، نہ میری صفات کسی کے ذہن و گمان میں آ سکتے ہیں۔ میں جو کام کرتا ہوں وہ بلا حساب، بغیر کوئی حساب کے، بغیر کتاب کے کیا کرتا ہوں، جو کچھ بھی کرتا ہوں اس کی کوئی قید نہیں ہوا کرتی، میری اپنی شان کے موافق کرتا ہوں۔ تو فرمایا اے اپنے حبیب کا جب ذکر تو نے بلند فرمایا، کتنا بلند فرمایا؟ فرمایا وہ میرے اور میرے حبیب کے درمیان کا راز ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث پاک بھی آتی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت صحابہ کرام سے مروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمانے لگے اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل آئے، وقال ان ربک یقول، کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اتدری کیف رفعت ذکرک، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اعلم، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ دیکھیے یہی اسلوب صحابہ کرام نے بھی سیکھا تھا۔
حضور اکرم نے جو ادب کا یہاں پر مقام، اللہ بہتر جانتا ہے، یقیناً اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، مگر یہی ادب صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر فرمایا۔ تو حضرت جبریل نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ اے حبیب پاک جہاں جہاں جب جب میں ذکر کیا جاؤں گا، میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے گا، یعنی جہاں میں ذکر کیا جاؤں وہاں آپ بھی ذکر کیے جائیں گے۔ اس کی شرح میں علامہ آلوسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ذکر کی بلندی اور کیا ہو سکتی ہے۔ کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملا دیا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، ملائکہ کے ساتھ آپ پر درود و سلام بھیجا، اور مومنوں کو بھی درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کا حکم دیا۔ جب بھی خطاب کیا قرآن کریم میں ایسے مبارک الفاظ کے ساتھ خطاب کیا جیسے کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوا، جیسے یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل۔ پہلے آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا نام بہترین الفاظ کے ساتھ استعمال ہوا، تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے وعدہ لیا گیا کہ وہ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ پر ایمان لائے۔ آج دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں ہر دن صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی شکل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اور رسالت کا اعلان نہ کیا جاتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر جتنی کتابیں لکھی گئی، جتنی باتیں اپنوں نے بھی لکھی، غیروں نے بھی لکھی، اتنا کسی اور نبی کے بارے میں نہ لکھا گیا، نہ سنا گیا، نہ سنا جائے گا۔ یہاں تک کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارضاہ سے پوچھا گیا، آپ تفسیر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ورفعنا لک ذکر کی شان میں فرماتے ہیں کہ ایک تو تفسیر یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ جہاں جہاں جب جب میرا ذکر ہوگا میرے نام کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ ایک اللہ نے یہ دوئی بنائی، جدائی کو، آپ کا ذکر، میرا ذکر ایک ہوگا، اس کے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا، یہ ایک قربت ہوئی۔ دوسری قربت یہ بتلائی گئی کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ من ذکرہ کا ذکرانی، اے حبیب پاک جو آپ کا ذکر کر لے در حقیقت وہ میرا ذکر ہوگا، یعنی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا، تعریف بیان کی، تو گویا کہ اس نے اللہ عز و جل کا ذکر کر لیا اور اللہ عز و جل کا نام جپ لیا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آیت کریمہ آپ اندازہ لگائیں ایسے حالات میں نازل ہو رہی ہے، اور جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا مخالف ہے، مکے کے بڑے بڑے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے، آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، جس گلی سے گزرتے ہیں وہاں غلاظت پھینکی جا رہی ہے، وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ اے حبیب پاک، یہ لوگ جو آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا ذکر مبارک تو دنیا کے ہر گوشے گوشے میں رہے گا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو، آپ کے ذکر کو بلند فرمائے گا، اور ایسا بلند فرمائے گا کہ سارے ذکر ختم ہو جائیں گے، ساری بلندیاں پست ہو جائے گی، مگر آپ کا ذکر محمدی کا سورج ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے آدھا سارے، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ایک حیدرآبادی شاعر نے کہا ہے کہ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ ہر ایک عروج میں پنہا زوال ہے، یعنی ہر بلندی کے ساتھ زوال لگا ہوا ہے، کوئی چیز بلند اوپر جاتی ہے تو نیچے آیا کرتی ہے، مگر سوائے ذکر محمدی کے کہ ہر لمحہ وہ ذکر بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فَإِنَّ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر، آپ کی رضا کے لیے، آپ کی محبت کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے اللہ نے آپ کے ذکر مبارک کو بلند فرما دیا ہے۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ فَإِنَّ، بے شک، یقیناً، مع العسری، ہر مشکل کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ اِنَّا، بے شک، مع العسری، ہر مشکل کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہے۔ فَإِنَّ مع العسری یسرا، بے شک، یقیناً، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور پھر کہا ان مع العسری، وہاں فا کے اضافے کے ساتھ تھا، فا کی تاکید تھی، یا انا کی تاکید کے ساتھ بتایا گیا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، امام بغوی علیہ الرحمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اچھی نادر بات اور تفسیر بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جیسے کہ
العسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں العسر کسی سوراخ کے اندر بھی ہوگی. آپ فرماتے ہیں عسر یعنی مشکل کسی ایک سوراخ کے اندر بھی ہوگی، تو یسر یعنی آسانی اس کی تلاش میں اس سوراخ کے اندر بھی جا گھسے گی. اور ایک صرفی نحوی قاعدے کے، عربی زبان کے قاعدے کے مطابق سمجھاتے ہیں، ایک عسر دو یسر پر کبھی غالب نہیں آ سکتا. ایک عسر، ایک مشکل جو ہے، دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. علماء لغت کا یہ قول بھی آپ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر کسی لفظ کو دو بار معرفہ ذکر کیا جائے تو اس کا مطلب ایک ہی معرفہ تصور کیا جاتا ہے. جیسے العسر پر الف لام معرفہ ہے، یعنی پراپر ناؤن ہے. یسرا بعد میں کہا گیا، تو پہلا لفظ جو ہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، کیونکہ اصل لغت میں الف لام عہدی ہی ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ فرماتے ہیں کہ مشکلیں ایک ہی ہے. العسر العسر دو آیتوں میں العسر دو مرتبہ آیا، تو دونوں کا مراد ایک ہی ہوگا، یعنی مشکل ایک ہی ہوگی، یسرا اور آسانیاں دو ہوں گی. یعنی مشکلات دو نہیں ہوں گی، مشکل تو ایک ہی ہوں گی، مگر اس کے بعد آسانیاں اللہ تعالیٰ دو فرمائے گا. تو یہاں پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ کفار کے تانے دیا کرتے ہیں، آپ نادر ہیں، مفلس ہیں، غریب ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں. تو اے حبیب پاک آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے. اور رہی بات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹا دیں گے، مسلمانوں کو جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اس پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اور جو کوشش ہو سکتا ہے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حبیب پاک ان تکلیفوں پر پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ قانون ہے کہ ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. تو اب جو لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں آپ کے ماننے والے، بہت جلد ان سے یہ تکلیف دور کر دی جائے گی اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دی جائے گی، اور آسانیاں جب آئیں گے تو مشکلیں دور ہو جائیں گی. تو معزز سامعین کرام، آج کے موجودہ دور میں بھی جب کہ ہم پریشان ہیں، کرونا وائرس ہے، فلاں ہیں، ہم لوگ بڑی مشکل میں ہیں، سوچ رہے ہیں بڑی مشکل آ گئی ہے، تو یاد رکھیں جب اجالا اندھیرا ہے تو اندھیرا ختم ہونا ہے، اجالا آنا ہے. یہ بیماری اپنے عروج کو جب پہنچے گی تو اس کو ختم ہونا ہی ہے. یہ مشکل وقت ہے، اس کے بعد العسر ہی ہے. اب یسر آپ کے انتظار میں ہے، مگر اب العسر اور الیسر کے بیچ میں کیا کرنا ہے؟ عسر اور یسر کے بیچ میں بس وہ فاصلے کی دیوار جو ہے، یسر اور عسر کے بیچ کی دیوار کو اپنی عبادتوں اور اللہ سے لو لگاتے ہوئے اس دیوار کو گرانا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً پس یقیناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے حبیب پاک جب آپ فرائض نبوت سے فارغ ہو جائیں، جب آپ کام سے فارغ ہو جائیں، تبلیغ سے، فَانْصَبْ تو آپ حسب معمول عبادتوں میں، ریاضتوں کی طرف منہمک ہو جائیے، لگ جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. اب آئیے اس آیت مبارکہ کی طرف. یعنی اصل مقصد تو یہی ہے، ایک تو یہ کہ اللہ نے اتنا جو آپ پر انعامات فرمائے ہیں، احسانات فرمائے ہیں، تو یقیناً اس کا ایک تقاضا بھی ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کا چرچا کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، آپ کا شرح صدر فرما دیا، آپ کے اوپر سے جو بوجھ تھا، جو تکلیف تھی، اس کو دور فرما دیا، اور مشکلات کے بعد آسانی لا دیا. تو اب کیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، تو اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کو کی شکر ادا کریے. ریاضت کے ذریعے سے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کو ان کا شمار کیا گیا، اور جن نعمتوں سے مستقبل میں سرفراز کیا جانا ہے اس کا وعدہ کیا گیا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب کیا کریں؟ اب عبادات کی طرف لگ جائیں. تفسیر طبری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کی شرح آپ فرماتے اپنی تفسیر میں، اذا فرغت من الصلاة فانصب فی الدعاء، یعنی جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہو جائیں تو نماز ادا کر لیں، تو پھر خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا مانگا کریے. تو اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب نماز ہو جائے تو نماز کے فوری بعد دعا کیا جائے، کیونکہ ایک تفسیر کا حصہ ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْصَبْ فِي الدُّعَاء، تو دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، دعا میں لگ جائیں. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بندے مومن کے لیے مناسب یہی ہے کہ اس کے سارے اوقات یاد اور عبادت الہی میں گزرے، یا دنیا کے ضروری کاروبار، یا پھر جو جب فرصت ملی اس میں لگے رہے.
ایسا نہیں کہ بیکار رہے، مومن کبھی بیکار نہیں رہتا، بندے مومن کبھی بیکار بیٹھنا یا فضول بیکار کے کاموں میں اپنے وقت کو ضائع کرنا، کھوئے رہنا، یہ بدعقل اور نادان لوگوں کی عادتیں ہیں۔ اسی لیے تو آپ کے لیے فرمایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ اپنی اکثر دعا میں فرمایا کرتے تھے، اپنی دعا میں یہ دعا بھی فرمایا کرتے اور کہا بھی کرتے کہ انی لا اکرہ ان ارا احدکم فارغن، کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، سخت برا سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی بیکار بیٹھے رہو، فارغ بیٹھے رہو، بیکار بیٹھے رہو، نہ دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، لا فی عملی دنیا ولا فی عملی آخرتی ہی، کہ نہ دنیا کے بارے میں کچھ کر رہا ہے، نہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ کر رہا ہے۔ کتنی بہترین بات ہے آج کے نوجوان حضرات کے لیے، یہ ایک بڑی چشم کشا بات ہے، آنکھ کھول دینے والی ایک ہمارے لیے ایک کال ہے، ایک ویک اپ کال ہے، کیا کہ بے بیکار بیٹھنا، نکمے رہنا، نہ دنیا کی فکر ہے، نہ آخرت کی کوئی مسئلہ ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے، دن ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، بس بیکار ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، ہنس لیے بیٹھ لیے، چبوتروں پر اپنا وقت ضائع کر لیے۔ تو کیسی یہ کتنی بری بات ہے کہ حضرت عمر فاروق کا یہ قول مبارک ہمارے لیے آج جو ہماری جو موجودہ دور میں ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، جو ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، صرف ایک یہ قول حضرت عمر فاروق کا لے کر کے ہم کامیابی اور کامرانی کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اپنا موٹو بنائیں، زندگی کا ایک ایم بنائیں، ایک زندگی کی ایک گول بنائیں۔ بغیر گول کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی کب کیا ہو رہا پتہ نہیں، چلا ہی جا رہا ہے، ہم اپنی زندگی گزارے ہی جا رہے ہیں، بس چلے جا رہے ہیں، کدھر کیا ہو رہا ہے کدھر ہے کچھ نہیں پتہ۔ تو جب آپ کچھ کام کرو گے تو یا تو دنیا کا کام کرو یا آخرت کا کام کرو۔ پھر فنسب کا لفظ بھی توجہ کا طالب ہے کہ نصب ایسا کام کرنا کہ اس کے کرنے سے آدمی تھک جائے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی معمولی قسم کا نوعیت کا کام نہیں ہے جو آدمی کو تھکاوٹ پیدا نہیں کرتا۔ یہ کام تو بڑا اولو العزم انبیاء کرام کا کام ہے، محنت اور مشقت کا کام ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو مشقت والے کام ہیں وہ کام کیا کرے، ایسا نہیں بیکاری میں اپنے وقت کو نہ گزارا کرے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب اپنے کام سے آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، تو پھر اپنی عبادتوں میں لگ جائیں، کام کی طرف لگ جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں، کیونکہ وہی مصدر ہے، وہی پہنچنے کا راستہ ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے سب کو، اس کے پاس ہی لوٹیں گے تو اسی سے ہی لو لگانا ہے، وہی لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، وہی لاسٹ، اللہ ہی تو لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے ہر ایک کا۔ وہ اِلیٰ ربی کا فرغب، تو اپنے رب کی طرف آپ راغب ہو جائیے۔ یہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کہا جا رہا ہے، مگر اس کا مصداق اور اس کو جو پکارا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، وہ اہل ایمان کو پکارا جا رہا ہے، اہل ایمان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ آئیے آخر ایک اور مرتبہ میں ترجمہ کر دوں سورے کا، اور اپنی آج کی ہماری گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ علم نشرح، کیا ہم نے نہیں کشادہ کر دیا، لکا، آپ کے لیے، صدر کا، اے حبیب پاک، آپ کے سینے مبارک کو، ووضعنا، اور ہم نے ہٹا دیا، اتار دیا، دور کر دیا، عن کا، آپ سے، وزر کا، آپ کے بوجھ کو، الذی، وہ کیسا بوجھ تھا جو، انقضا ظہر کا، آپ کے پیٹھ کو، آپ کے بیک سائڈ کو بوجھل کر رہا تھا، کمزور کر رہا تھا، دبا رہا تھا۔ ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا ہے، لکا، آپ کے لیے، آپ کی خاطر، ذکر کا، آپ کے ذکر کو، آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، آپ کے چرچے کو۔ فإنا، بے شک، پس یقیناً، مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، انا، بے شک، مع العسر، ہر مشکل کے ساتھ، یسرا، آسانی ہے۔ فإذا فرغت، جب آپ فارغ ہو جائیں نبوت کے سارے کام سے، تبلیغ کے کاموں سے آپ جب فارغ ہو جائیں، فنصب، تو عبادات میں مصروف ہو جائیے، وإلی ربک، اور اپنے رب کی طرف، فرغب، راغب ہو جائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے ہی سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ہر قسم کے ظاہری اور باطینی امراض سے محفوظ و معمون فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔